The said bill stands introduced. The next item, Law Minister साहब, आप इस पे कोई बात करें, समझाएं जरा। जी सर, मैं अर्ज कर देता हूं जी। जो ऊपर वाला बिल है जी, इसमें तो ये एक दरीना मुतालबा था पाकिस्तान भर की लॉयर कम्युनिटी का कि वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी एज लॉयर्स उन पे कई दफ़ा अटैक्स हुए, दहशतगर्दी का शिकार हुए और जानों से भी उन्होंने जानों के नजराने पेश किए। तो उस हवाले से कुछ प्रोटेक्शंस हैं और कुछ कानून की प्रोटेक्शंस हैं, जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। हमने ये देखा कि कई दफ़ा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या अशखास ने उनकी उस जो प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है उसको उगलवाने के लिए उनको कस्टोडियल टॉर्चर का भी शिकार किया। इसी तरह उनकी कुछ वेलफेयर जो मेडिकल सपोर्ट के हवाले से सूबाई सतह पे है लेकिन कौमी सतह पे नहीं है, तो काबीना ने ये बिल अप्रूव किया था। तो ये हाउस के सामने पेश करते हैं। मेरी सदा होगी कि कमेटी को रेफर कर दिया जाए ताकि ये एग्जामिन हो सके जी। अब सर दूसरा रहा जो आइटम नंबर 2 है, बिल टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। जनाब स्पीकर, आइन का आर्टिकल 191 प्रोवाइड करता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर, जैसा कि जनाब ने देखा इस ऐवान ने कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो आइन और कोई कानून अगर बनाया गया हो तो उसके ताबे होंगे और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपना जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स है उनको रेगुलेट करते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, फिक्सिंग ऑफ केसेस, फिर जो उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 184(3) की, उसका इस्तेमाल जो कि हमारी अगर आप अदालती तारीख देखें तो आर्टिकल 184(3) की जो पावर्स हैं उनका जो इस्तेमाल है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है और इसमें जो सरे फहरिस्त रहे हैं वो बार बॉडीज़ हैं। जनाब स्पीकर, हमने देखा कि ऐसे अदवार भी आए जब एक एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने इंतज़ामी हवालों से मैं कहूँगा 2-2, 3-3, 4-4 सुओ मोटो नोटिस लिए। अगर आप देखें तारीख में जाएं तो बहुत सारे अहम कौमी असासे थे जो कि डी नेशनलाइज कर दिए गए, जो कि प्राइवेटाइज कर दिए गए, या जिनकी बाबत में हुकूमत ने मुआहदे कर लिए बैनुल अक़वामी इदारों के साथ, लेकिन 184(3) की प्रोसीडिंग्स में वो सारे मामलात जो थे उनको रिवर्स कर दिया गया, जिसके नताइज हमारे सामने हैं। जनाब स्पीकर, हमने वो दौर भी देखा जब मामूली बातों पे कि हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग की मुनासिब सहूलियात नहीं हैं, गली में पानी खड़ा हुआ है गंदा, किसी मुसाफिर के सामान से कोई शीशी निकल आई है, इस तरह के मामलात के ऊपर भी सुओ मोटो नोटिस दिए गए जो कि बिलाशुबा इदारे की तकद्दुस और तकरीम में इजाफा करने का बायस नहीं बने। और ना सिर्फ बार ने, वकला बरादरी ने, बल्कि सिविल सोसाइटी और इस ऐवान में भी इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो ज़ेर बहस रही। अभी रिसेंट पास्ट में अदालत उज़्मा का एक फ़ैसला आया जिसमें मुअज़्ज़ज़ अदालत के जज साहिबान ने लिखा कि इदारे की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और इज्तमाई सोच की अक्कासी सामने लाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है और जो केसेस की तकसीम है उसमें यकसानियत रखने के लिए और तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की अक्ल शऊर को इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म अपनाया जाए जिसमें आपको शफाफियत भी नज़र आए और तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जो इज्तमाई पार्टिसिपेशन है उस प्रोसेस में वो नज़र आए। जो मौजूदा रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1980 के जो रूल्स हैं वो भी आइन और कानून के ताबे बनाए गए। उन रूल्स में ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास है और इसी वजह से जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी अदालती तारीख में वो अदवार भी आए जब फ़र्द वाहद ने उस इख्तियार का इस्तेमाल इस तरह से किया कि इदारे की साख को भी नुकसान पहुंचा
اور انتظامی سطح پہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹرائکوٹمی آف پاور کا ہمارا ایک اصول ہے کہ 3 مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ الگ الگ ستون ہیں اور ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ڈومین میں عمل دخل نہیں کرے گا، وہ وائلیشنز بھی بہت زیادہ ہوئی، جس کی وجہ سے بلا شبہ عدالت کی ساکھ اور وقار پہ انگلیاں اٹھائی گئی اور کنسسٹنٹ مطالبہ آیا۔ 2018 میں پاکستان بار کونسل نے، جو کہ وکلا کی سب سے بڑی تنظیم ہے، انہوں نے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں کہا کہ پارلیمان اس بارے میں سوچے اور قانون سازی کرے کہ بینچز کی تشکیل کیسے ہونی چاہیے، کس طرح سے 184(3) کی جو جورسڈکشن ہے اس کو ایکسرسائز کیا جائے، وہ بھی کچھ سٹرکچر کیا جائے۔ پھر 2 چیزیں اور بہت ضروری ہیں کہ جب آپ آخری عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان اعلیٰ ترین عدالت ہے، جناب اسپیکر، جب 184(3) کے تحت اوریجنل جورسڈکشن کا اختیار استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے فائنل اور آخری فیصلہ ہوتا ہے، اس پہ ریویو کی پروویژن موجود ہے، لیکن آئین کے آرٹیکل 188 میں جو ریویو کا سکوپ ہے وہ بہت محدود ہے۔ ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے جن میں اس مقدمے سے متعلقہ جو قانونی اور واقعاتی عوامل ہیں ان کو اگر مدنظر رکھا جائے تو ہم کہتے ہیں فیٹ سیل کر دیا گیا، اور ریویو اپلیکیشنز یا تو بہت عرصہ ٹیک اپ نہیں کی گئیں یا اگر لگائی گئی تو انہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ کہ یہ سکوپ سے باہر ہے ان کو مسترد کر دیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے بہت ساری ناانصافیاں بھی ہوئی لوگوں کے ساتھ، اور یہ بات بھی زبان زد عام پہ رہی کہ اب اس فیصلے کے بعد آپ کس اور عدالت میں اور کس جگہ پہ جا کے دستک دیں کہ ہمیں انصاف ملے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح اپیل کا حق جو ہے وہ دینا ضروری سمجھا، اور بار باڈیز نے، سول سوسائٹی نے، ایون اس ایوان نے بھی بارہا یہ مطالبہ کیا کہ آئین کی یہ منشا ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی درخواست کے اوپر یا از خود نوٹس لیتے ہوئے عدالت عظمیٰ کسی ایسے مقدمے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے جس میں مفاد عامہ کا کوسچن انوالو ہو اور معاملہ ہو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آئین میں آرٹیکل 10A کے انسرشن کے بعد رائٹ آف فیئر ٹرائل دینے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انٹرا کورٹ اپیل بھی ہونی چاہیے، یعنی اگر فیصلہ آیا ہے تو اس فیصلے کی اپیل ہونی چاہیے تاکہ جو ایگریوڈ پارٹی ہے وہ دادرسی حاصل کر سکے، نہ کہ پہلے تو ایک جو ہینڈی کیپ ہے ایسے کیس میں کہ نہ سول عدالت سے رجوع ہو سکا، نہ سیشن لیول پہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے رجوع ہو سکا، نہ ہائی کورٹ سے رجوع ہو سکا، ایک معاملہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، اس میں فیصلہ صادر کر دیا اور وہ فیٹ وہیں پہ سیل ہو گیا۔ اس پہ بھی مطالبات آئے اور یہ بڑے برسوں سے یہ مطالبات کیے جا رہے تھے، جس میں سے وکلا تنظیمیں بھی سر فہرست تھی کہ اس میں انٹرا کورٹ اپیل ہونی چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک اور صورتحال سے بھی پالا پڑتا رہا ہے کہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے سپریم کورٹ میں، وہ چاہے عام مقدمات کے حوالے سے ہو یا 184(3) کے حوالے سے ہو، سپریم کورٹ رولز یہ کہتے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواست وہی وکیل صاحب دائر کریں گے جنہوں نے مقدمے میں پیروی کی ہے۔ اب آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنی چوائس کا وکیل مقرر کریں، لیکن رولز کے ذریعے سے اس پریکٹس کو روک دیا گیا۔ اس بابت بھی بارہا مطالبہ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اور اس معزز ایوان سے بھی کہ اس بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، یہ کچھ ایکسرسائز تھی جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں کچھ عرصہ سے جاری تھی، اور اب جو گزشتہ روز جو ججمنٹ آئی ہے 2 معزز جج صاحبان کا جو موقف آیا ہے، اس نے ایک اور تشویش کی لہر پیدا کر دی۔ کل جو سارا میڈیا میں اور جو ٹیلی ویژن شوز میں اور سوشل میڈیا پہ باتیں ہوئیں، ایک اندیشہ پیدا ہو گیا کہ خدا نخواستہ کہیں یہ جو معاملات ہیں، یہ جو تقسیم ہے ادارے میں اور یہ جو فرد واحد کو اختیار دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے اعلیٰ ترین عدلیہ کے اعلیٰ ترین ادارے کا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو، اس کی ساکھ کو، اس کی شہرت کو نقصان نہ پہنچے۔ تو ان سب عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے
منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے یہ بل پرپوز کیا جسے ڈیلیبریٹ کیا گیا ہے کابینہ میں، اور کابینہ نے اسے متفقہ طور پہ منظور کر کے پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی یہ جو سیلینٹ فیچرز ہیں، جو شکیں ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں ایوان کی توجہ کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو کوئکلی ایک دفعہ انہیں دہرائے بھی دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے جی کہ دس ایکٹ شیل بی کالڈ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، یہ اس کا نومنکلیچر ہوگا جی نام۔ اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس۔ Constitution of benches, every cause, appeal or matter before the Supreme Court، یعنی کہ جو بھی مقدمہ تنقید دائر ہوگی سپریم کورٹ میں shall be heard and disposed of by a bench، ایک ایسے بینچ کے سامنے لگایا جائے گا فیصلہ کے لیے، constituted by committee، جو کہ ایک کمیٹی constitute کرے گی، comprising the Chief Justice of Pakistan and 2 senior most judges in order of seniority، کہ جو ان کے بعد 2 سینئر ترین ججز ہوں گے وہ کمیٹی پہ members ہوں گے۔ The decision of committee shall be by the majority۔ نمبر 3 ہے جی exercise of regional jurisdiction by Supreme Court۔ Any matter invoking exercise of regional jurisdiction under clause 3 of article 184(3) of the Constitution، کوئی معاملہ جس میں از خود نوٹس یا سپریم کورٹ کی ریجنل جورسڈکشن کا تقاضا ہوتا ہو، shall be first placed before the committee constituted under section 2، وہ جو 3 معزز جج صاحبان چیف جسٹس اور 2 senior most judges ہیں، for examination، and if committee is of the view that a question of public importance with reference to enforcement of any of fundamental rights conferred by chapter 1 of part 2 of constitution is involved، کہ جو 184 کا سارا اس میں جو کرائٹیریا دیا گیا اگر وہ فلفل کرتا ہو مقدمہ، it shall constitute a bench comprising not less than 3 judges of Supreme Court of Pakistan which may also include the members of the committee for adjudication of the matter۔ تو وہ کمیٹی جو ہے وہ بھجوائے گی کم از کم 3 جج صاحبان کے بینچ کو، وہ زیادہ ہو سکتا ہے، وہ 5 کا 7 کا اس سے اوپر کے بینچز ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سیکشن 4 میں پرووائڈ کی گئی ہے، اور an intra court appeal shall lie within 30 days from an order, final order of a bench of the Supreme Court who exercise jurisdiction under clause 3 to a larger bench of Supreme Court, and such appeal shall for hearing be fixed within a period not exceeding 14 days۔ ریویو بھی ہم نے دیکھا آئے، پیچھے 1-2 مقدمات بڑے اہم نوعیت کے تھے، ان میں فیصلہ دیا گیا، اعتراضات آئے کہ جی آئین ری رائٹ کر دیا گیا، یہ ہو گیا، اس پہ ریویو فائل ہوئے، لیکن آج 1 سال ہونے کو آیا ہے، 11 ماہ وہ ریویو آج تک فکس نہیں ہوا۔ تو رائٹ آف انٹرا کورٹ اپیل دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں قانون میں شک ڈالی گئی کہ سچ اپیل شیل فار ہیئرنگ بی فکسڈ ود ان اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 14 days۔ آگے چلتے ہیں جی، رائٹ ٹو اپوائنٹ کاؤنسل آف چوائس، میں نے عرض کر دیا کہ ریویو میں وہ آپ کو چوائس ہوگی، ویسے تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ اپلیکیشن فار فکسیشن آف ارجنٹ میٹر، جناب اسپیکر یہ بہت پرانا لیٹیگنٹس کا اور وکلاء کا ایک مطالبہ رہا ہے کہ جو ارجنٹ نیچر کے کیسز ہیں جن میں سٹے اپلیکیشنز یا پری اریسٹ بیلز اور بہت ارجنٹ نوعیت کے مقدمات ہیں، جناب اسپیکر وہ 4-4 6-6 8-8 ماہ جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتے، حالانکہ ہائی کورٹس میں اسی روز یا اس سے اگلے روز وہ فکس کر دیے جاتے ہیں بیفور دا بینچز۔ تو اس میں یہ شک ڈالی گئی ہے کہ ایسی اپلیکیشنز جن میں عبوری حکم یا انٹرم ریلیف مانگا گیا ہو اور اس کے ساتھ ارجنسی پلیڈ کی گئی ہو، وہ میٹرز 14 دن کے اندر بینچ میں فکس کرنے ہوں گے فار سماعت کے لیے، فار ہیئرنگ۔ اور اس ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں ان کا اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہوگا ایگزسٹنگ لاز یا ایون تو ججمنٹس ہیں ان کے حوالے سے، تو یہ اس کے خد و خال ہیں۔ اس کو جو اغراض و مقاصد تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے۔ رول سسپینشن کی بھی پروویژن ہے، یہ میں ہاؤس پہ چھوڑتا ہوں کہ یہ کمیٹی کو ریفر کرنا چاہیں گے یا اسے پہ ابھی بحث کرنا چاہیں گے سر۔